Hello everyone, I hope all of you are doing well. Today we will discuss our Islamic Studies paper of 2017 बल्कि हम इसका एक क्वेश्चन ही डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे क्योंकि जब आप इस पेपर को देखते हैं ना तो आपको पता चलता है कि थोड़ा सा अच्छा पेपर बना हुआ है ये इस्लामिक स्टडीज़ का। मतलब आप जितना इसको लाइट लेके जाते हैं ना कि इस्लामिक स्टडीज़ है, खैर है, किया जाता है, बगैर पढ़ी पेपर देंगे, तो ये पेपर देखने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं, अगर आप बगैर पढ़े हुए जाके पेपर देंगे तो आपको नंबर भी ऐसे ही मिलेंगे। तो हम इसका कोशिश तो करेंगे कि एक से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लें, लेकिन मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन होगा। कल आपने क्वेश्चन पूछा था, एक तो रिकमेंडेड बुक्स वाला आपका क्वेश्चन था, तो उसमें मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आप वो बुक लिया करें इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, एक वो बुक जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। फिर कम से कम एक कोई टेक्स्ट बुक पढ़ लिया करें, कोई भी जो आपको अवेलेबल हो। टेक्स्ट बुक पढ़ने का सिर्फ़ और सिर्फ जो मकसद होता है ना वो ये होता है कि आपको राइटिंग स्टाइल की समझ आ जाए कि इस्लामिक स्टडीज़ में आपका राइटिंग स्टाइल कैसा होगा। तो रीडिंग जब भी आपने करनी है तो आपके माइंड में उस टाइम पे राइटिंग होनी चाहिए कि हम रीड कर रहे हैं, कि हमने ऐसा ही इसी तरह की राइटिंग करनी है, अपना राइटिंग एक्सप्रेशन ऐसा ही रखना है। आप इस क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि आपकी सोई हुई आवाम थोड़ी सी जाग जाए। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि पेपर को उर्दू में अटैम्प्ट करें या फिर इंग्लिश में, तो उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि आप उसको इंग्लिश में अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि अगर आप 11 पेपर इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हैं तो एक पेपर सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ का आप इंग्लिश में अटैम्प्ट क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि आपको चॉइस मिल गई है तो आपने उसको उर्दू में फ़ौरन से ऑप्ट किया, और अगर आपको बाकियों में भी चॉइस मिलती तो क्या आप उर्दू की तरफ ही जाते? उर्दू में जब आप इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। हमेशा आपने ये बात अपने जहन में रखनी है CSS और PMS की प्रिपरेशन के दौरान, और उसके बाद जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं कि आप कोई डिग्री नहीं कर रहे, ठीक है, आप यहाँ पे compete कर रहे हैं। जब आप compete कर रहे होते हैं ना तो आप एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपका ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन को आप जब सिलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आप उठाएंगे तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा लोगों ने उठाया हुआ है, आपसे बेहतरीन जो लिखेगा मार्क्स उसको ज़्यादा मिलेंगे, आपको तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आपने क्वेश्चन ऐसे चूज़ करने हैं, उनको लिखना है इस स्टाइल में है कि वाकई वो दूसरों से मुख्तलिफ हों, फिर आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगा उसमें मार्क्स ज़्यादा लेना। बाकी फिर जो आखिरी बात आ जाती है ना जो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग है, वो है आप किस लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आपका एग्जामिनर इस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होगा कि इस बंदे ने इंग्लिश में पेपर अटैम्प्ट किया, ना आपका एग्जामिनर इस चीज़ से इम्प्रेस होगा या डिप्रेस होगा कि इस बंदे ने उर्दू में पेपर अटैम्प्ट किया। उसने सिर्फ ये देखना है कि मैंने सवाल क्या पूछा था, उस सवाल का जवाब क्या आया है और कैसे आया है। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में लगता है ना कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, बस उसी लैंग्वेज में लिखें। इंग्लिश की क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है, आपने उससे पहले ऐसे का पेपर दिया, आपने प्रेसी का पेपर दिया, हो सकता है आपने इस्लामिक उसका अपना पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का पेपर भी दे चुके हो आप तब तक, तो आपकी एक राइटिंग सेट हुई हुई होती है। उस वक्त से फ़ौरन जब आप उर्दू पे यकदम जंप करेंगे तो आपको सेंटेंसेस ही सही नहीं आएंगे कि हम लिखूँ कि आगे क्या लिखूँ, तो ये भी एक मसला होता है। अच्छा जी, 2017 का पेपर खोल लें अपने पास। आप अगर आपके पास कोई दूसरी डिवाइस है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जो है वो इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने बताया पूछा है, दो हिस्सों में क्वेश्चन है आपका, जो कि ज़्यादा आपके इस्लामिक स्टडीज़ का स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का, कि दो हिस्सों में आपके क्वेश्चन को डिवाइड किया होता है। पहले हिस्से में उन्होंने ये पूछा है कि कुरान की रोशनी में आपने ये बताना है कि ज़कात जो है वो किस किस को दी जा सकती है। अब उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि ज़कात को डिफ़ाइन करें, ये करें वो करें, उन्होंने सीधा पूछा है कि कुरान आपको क्या कहता है कि जी किस किस को आप ज़कात दे सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 कौन से लोग हैं, मतलब किन 8 कैटेगरीज हमारे पास कौन सी हैं जिनमें हमने ज़कात देनी है, हम उस पर बात करते हैं। जो सेकंड आपका पार्ट है उसमें उन्होंने उसका सोशल इम्पैक्ट पूछा है कि ये जो ज़कात का सिस्टम है इसका सोशल इम्पैक्ट कैसा क्या है, और किस तरह से ये सोसाइटी से गुर्बत का खात्मा कर सकता है। आज ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये थोड़ा सा मतलब आप से आर्गूमेंटेशन मांगता है, आपसे आपकी थोड़ी सी नॉलेज को खंगालता है।
اب یہ کویشچن ہر وہ بندہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں، اور زکوٰۃ وہ اچھے طریقے سے ایگزامینر کو بتا سکتا ہے کہ ایز اے سسٹم یہ جو اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم دیا ہے اس سے آپ غربت کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر یہ چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ تھی یا ابھی آپ کو پتہ چل گئی اور آپ اس طرح سے لکھ کے آتے ہیں تو ایگزامینر کبھی بھی آپ کو مارکس دینے میں کنجوسی نہیں کرے گا۔ تو جی سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے مصارف زکوٰۃ یا پھر کن کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے غربا، غریب، لو انکم والے لوگ، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اپنے پاس ایسے یاد رکھنے کے لیے اگر آپ کو یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کہ جس کی بھی لو انکم ہوگی نا اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرے میں اس کو کہتے ہیں فقراء جو ہے نا آپ کے، پھر آپ کے مساکین آ جاتے ہیں، آپ کے نیڈی جن کو کہ ضرورت ہے، ڈیفیکلٹی ہے اپنی روزمرہ کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر آپ کی آ جاتی ہے جی زکوٰۃ ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کون سے آ جاتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہے، ان کو زکوٰۃ دینے کا کیا مقصد ہے کہ آپ ان کو جوڑیں، ایک کمیونٹی میں وہ شامل ہو جائیں، تو ان کے ساتھ آپ کی جو بانڈیج ہے وہ ذرا وہ ہو جائے، اسٹرانگ بانڈ آپ کی ان کے ساتھ بن جائے، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے سلیوز، ٹھیک ہے، سلیوز بھی آ سکتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو آپ نے مطلب جیسے پہلے ہوتا تھا نا غزوات میں کوئی باندی شاندی آ گئے یا پھر کچھ اس طرح سے، ابھی جو ہے وہ سلیو آپ کے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ جو کہ قرض دار ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ پھر کوئی جو خدا کے راہ میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بھی جو لوگ ہیں مجاہد شجاہد ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں۔ اچھا، پھر آخری کون وہ لوگ ہیں جو کہ سفر پہ جاتے ہیں فیو ریسورسز کے ساتھ، ان کے پاس ریسورسز کم ہیں لیکن ان کوئی بھی سفر ہے، ہو سکتا ہے کسی پلگرمیج پہ ہی جا رہے ہیں، ویسے ہمارا جو حج کا کانسیپٹ ہے اس میں تو نہیں، لیکن ویسے جو آپ اس کو زیادہ راہ بھی بولتے ہیں، تو کوئی جا رہا ہے تو اس کو آپ دیں گے زکوٰۃ۔ تو یہ آپ کا پہلا حصہ تو کلیئر ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہیں 8 کیٹیگریز جس میں ہم زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی دے سکتے ہیں۔ اب دوسرا حصہ جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ کیا تھا ہمارا کہ اس کے سوشل امپیکٹس کیا ہوں گے۔ سوشل امپیکٹ سب سے پہلا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے زکوٰۃ کا وہ تو یہی ہے نا، سرکولیشن آف منی۔ آپ کے صرف امیروں کے پاس ہی پیسہ نہیں ہوتا بلکہ امیروں سے وہ غریبوں میں جاتا ہے، اور ایک ایسے سرکولیشن۔ اچھا، یہ سرکولیشن کیسے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ ڈفرینس کریٹ کریں گے۔ ایک وہ بندہ جس نے واقعی زکوٰۃ والا یہ کویسچن پاسٹ پیپرز میں دیکھا اور اس کو پریپیئر کیا، اور اس کی اچھی قسمت کہ یہی کویسچن دوبارہ سے پیپر میں آ گیا، تو وہ ویل پریپیئرڈ ہے، اس نے طریقے سے اس کویسچن کو کر لینا ہے۔ ایک دوسرا بندہ ہے جس نے کہا اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہے، اس کو اسلامک اسٹڈیز کو اتنی تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جا کے زکوٰۃ کے فوائد لکھ کے آئے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر، پھر بعد میں نمبر کس کو ملیں گے؟ اسی کو جس نے کویسچن کو پریپیئر کیا ہوگا۔ یہاں سے آپ کی پریپریشن شروع ہوتی ہے کویسچن کی۔ اچھا، تو امپیکٹ کیسے کریٹ کرے گی زکوٰۃ آپ کی سوسائٹی میں، اور کس طرح سے زکوٰۃ کی وجہ سے آپ کی سوسائٹی میں سے غربت ختم ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اسلامک سوسائٹی میں زکوٰۃ کام کیسے کر رہی ہے، مطلب مینجمنٹ کیسے ہے، ہیرارکی کیا ہے زکوٰۃ کی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک ہوتی ہے لوکل زکوٰۃ کونسل، ٹھیک ہے، لوکل ہے، لوکل لیول پہ ہوگی۔ پھر آپ کی ہوتی ہے سٹی زکوٰۃ کونسل، ڈسٹرکٹ، پروونشل اور سینٹرل لیول پہ بھی آپ کی زکوٰۃ کونسلز بنی ہوتی ہیں۔ ایک ہے آپ کی لوکل، دوسری ہے آپ کی سٹی، پھر ہے آپ کا ڈسٹرکٹ، اور اس کے بعد آپ کے آ گیا پروونس، تو پروونشل لیول پہ، اور پھر آپ کے سینٹرل لیول پہ ہیں زکوٰۃ کونسلز، ٹھیک ہے۔ آگے لکھ دیتے ہیں زکوٰۃ اور آگے لکھ دیتے ہیں کونسل، تاکہ آپ کو یہ زکوٰۃ کونسلز ہے، یہ آپ کے پاس زکوٰۃ جو ہے وہ جمع بھی آپ جا کے ان کو جمع شمع کرائیں، یا پھر جن لوگوں نے زکوٰۃ لینی ہے وہ اپنے کوئی سرٹیفکیٹس وغیرہ ان کے یا جس طرح کا بھی طریقہ ہے وہ جا کے اپنا لیں گے، ان سے فارم فل کریں گے اور اپلائی کریں گے کہ ہمیں یہ زکوٰۃ۔ اچھا، اب فنڈ اکٹھا ہو گیا ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، آپ کی لوکل کونسل ہے، زکوٰۃ کونسل ہے، یا پھر آپ کی سٹی کی زکوٰۃ کونسل ہے، انہوں نے زکوٰۃ تو اکٹھی کر لی ہے۔ اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو؟ کیا آپ غریبوں کو پیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جو 8 کیٹیگریز ہم نے ڈسکس کیا، ان لوگوں کے پیسے زکوٰۃ دے دی آپ نے، پیسے دے دیے، تو کیا اس سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ اچھا، جو عوام اسلام کے مطلب ایسے ہوتی ہے نا کویسچن زیادہ کرتی ہے کہ اسلام کا یہ سسٹم ہے تو اس سے کیا ہوگا، وہ زکوٰۃ پہ یہی، کیونکہ ان کے دماغ میں صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ ایک بندہ امیر ہے
اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنے اس کے جانور ہیں، یا اتنا اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ وہ زکوٰۃ اس نے غریب بندے کے ہاتھوں میں دے دی اور وہ غریب اس کو 4 دنوں میں اڑا دے گا، اس سے غربت کیسے ختم ہوگی، یا یہ کیسی سرکولیشن آف منی ہے؟ اس کو سارا سسٹم سمجھ نہیں ہوتا، وہ سسٹم اب آپ نے سمجھنا ہے۔ زکوٰۃ کو کیسے یوز کرتے ہیں آپ اپنی سوسائٹی میں، اس کے لیے 3 سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے ہوتی ہے آپ کی پلاننگ کی سٹیج، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی جتنی بھی کونسلز ہیں یہ سب سے پہلے پلاننگ کی سٹیج پہ جاتی ہیں۔ پلاننگ یہ کیسے کرتی ہیں؟ یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے پاس جی فنڈ تو اکٹھا ہو گیا ہے، کافی زیادہ فنڈ ہم نے جنریٹ کر لیا، ہمارے پاس پیسے آ گئے، اب ہم نے، یا پھر جو اس کے آلٹرنیٹیوز ہیں، مطلب ہر صورت میں آپ کے پاس کیپٹل آ گیا ہے۔ اب آپ نے دوسری ہوتی ہے آپ کی ریئلائزیشن کی سٹیج۔ ریئلائزیشن کی سٹیج میں آپ نے ایکچوئل کون لوگ ہیں جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ نہیں کہ بیت المال میں اگر ایک بندہ خود ہی کام کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے تو ساری زکوٰۃ اٹھا کے وہ گھر ہی لے کے جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ سوسائٹی میں آپ نے دیکھا، آپ کے لوکل لیول پہ، آپ کی سٹی لیول پہ، آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر آپ کا آ جاتا ہے ایکشن کا سٹیج۔ ایکشن کے سٹیج میں اب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ان کو پیسے دے دیں، آپ کیا کریں گے، میکرو لیول پہ انویسٹمنٹ کریں گے، میکرو پہ بھی اور مائکرو پہ بھی۔ اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے، اسمال انڈسٹریز بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ گھر پرووائڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے چھوٹے موٹے گھر بنائیں جو کہ آپ ان کو کہیں گے کہ اتنی انسٹالمنٹس پہ آپ دے دیں۔ ویسے ہو سکتا ہے ایک گھر کی قیمت ہے فار ایگزامپل کوئی 80 لاکھ، لیکن آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ گھر لے سکتے ہیں 35 لاکھ میں، آپ یہ گھر لے سکتے ہیں 40 لاکھ میں۔ تو آپ نے کوئی تھوڑی سی مدد بھی کر دی، اور وہ جو لوگ ہیں بے شک وہ قرض دار ہے، کوئی غریب ہے، اس کی لو انکم والا بندہ ہے، تو وہ تھوڑی بہت کوشش کرے گا نا کہ کسی طرح سے تو اس کا گھر بن جائے گا۔ اچھا، پھر آپ نے جب چھوٹی انڈسٹریز لگائی تو جو عوام ہے، غریب عوام ہے، اس کو جابس ملیں گی، وہ آ کے آپ کے پاس کام کریں گے، تو ظاہر آٹومیٹیکلی آپ کی کیا ہوگی، غربت وہ ختم ہوگی۔ اسی طرح سے جو جتنے بھی انڈر پریویلیجڈ ایریاز ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کر کے اس کے اندر آپ تعلیم کے لیے کام کریں گے، ایجوکیشن کے لیے، وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، وہاں کے لوگوں کو سکلز پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو روٹی دے دی، آپ نے ان کو چاول دے دیے دے گے ایک بنا کے تو بس جی غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ غربت کا جو خاتمہ آپ نے زکوٰۃ کے تھرو کرنا ہے وہ ایکشن سٹیج پہ جا کے سب سے پہلے اپنے پلاننگ پیسے شیسے کر کے اکٹھے کر کے اپنے ایریاز کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ جا کے پھر ایکشن لینا ہے کہ بزنس میں کیسے آپ انوالو کریں گے ان لوگوں کو، ایجوکیشن پہ کیسے کریں گے، اسکلز پہ کیسے کریں گے، اور اس سب کا فائدہ جو ہے وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جب آنسر آپ لکھ کے آئیں گے تو ظاہر ہے آپ کا ایگزامینر آپ کو اس کے بڑے اچھے مارکس دے گا۔ جو نیکسٹ آپ کا کویشچن ہے نا وہ ہے انہیریٹنس پہ، رائٹ آف انہیریٹنس گرانٹیڈ ٹو ویمن بائی اسلام۔ تو وہ اس میں اچھا یہ اب ہے کمپریہنسو نوٹ۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کویشچن کو ہم کیسے سلیکٹ کریں، اب یہ لکھا ہوا ہے رائٹ اے کمپریہنسو نوٹ آن دا رائٹ آف انہیریٹنس گرانٹیڈ ٹو ویمن بائی اسلام، 20 مارکس کا یہ کویشچن ہے۔ نوٹ آپ نے ہمیشہ وہ والا لکھ رہے ہیں جو 10 نمبر کا ہو، اس میں سے 5-6 نمبر آپ لے ہی لیتے ہیں، 20 نمبر کا نوٹ کبھی مت لکھ کے آنا۔ اب یہ جو ہے نا رائٹ آف انہیریٹنس والا، اس میں آپ کتنی آیات اور احادیث ڈال کے اس کو کتنا ہی زیادہ کلیئر بنا سکتے ہیں، اور کریں گے بھی تو اس میں آپ کے پاس کتنا سا مٹیریل آ سکتا ہے کہ جی پاسٹ میں آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن کے بعد آپ تھوڑا سا لکھیں گے کہ جی اسلام سے پہلے خواتین کے بڑے برے حالات تھے، کوئی ان کو جائیداد میں حق کی تو بڑی دور کی بات ہے، عورتوں کو بانٹ لیا جاتا تھا اب جائیداد کی طرح ہی، تو اسلام آیا تو اسلام نے یہ کیا وہ کیا ساری کر کے، لیکن وہ آپ کو اتنا اچھا مطلب اتنے زیادہ مارکس اس میں ایگزامینر نہیں دے گا۔ بہت زیادہ بھی آپ لکھ کے آئیں گے تو 10 نمبر دے دے گا، 9 دے دے گا، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا نا۔ تو اس کی بجائے یہ زکوٰۃ والا کویشچن جس نے اٹیمپٹ کیا ہوگا ہو سکتا ہے اس کو 15 مارکس 16 مارکس مل جائیں، تو تھوڑا سا آپ نے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر جی آپ کا پھر آ جاتا ہے وہی جو کل ہم نے خلافت راشدہ والا کویشچن کیا تھا نا، اسی کو دوبارہ سے پوچھا گیا، لیکن اس کی ورڈنگ تھوڑی چینج ہے۔ ورڈنگ یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو رائٹلی گائیڈڈ کیلفز ہیں یہ کیسے الیکٹ ہوتے تھے، شورائے عام، شورائے خاص اور شورا والا سارا آپ نے اس میں ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ اس میں وہ ڈیموکریٹک کیسے تھی، ڈیموکریٹک وہ ایسی تھی کہ اس میں شورا کا نظام تھا۔ آپ نے کل دیکھا نا کہ ایک شورائے عام ہوتی تھی، ایک شورائے خاص ہوتی تھی۔ شورائے عام ہر چیز کے اوپر آپ شورا مجلس لوگ مشاورت کے لیے،
تو ہر بندہ آگے اپنا اس میں بتاتا تھا کہ یہ اسی میں حضرت عمر فاروق کا شاید واقعہ کل میں نے آپ کے ساتھ نہیں ڈسکس کیا کہ اس میں ایک خاتون جو تھی وہ کسی بحث میں آ گئی حضرت عمر کے ساتھ، اور آخر میں حضرت عمر کو یہ ماننا پڑا کہ میں جو ہے وہ غلط ہوں اور یہ خاتون ٹھیک بات کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ کی شورائے خاص تھی، اس میں انتہائی انٹلیکچوئل لوگ، میر فراز جیسے، وہ انہوں نے ایڈ کیے ہوئے تھے۔ تو وہ اوپر کے لیول پہ جتنا بھی آپ کے ڈیسیژنس تھے وہ سارے وہی لیتے تھے۔ اچھا، پھر اس میں جو نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے نا، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پروفٹ ایز اے پیس میکر۔ اب یہ تھوڑا سا اس میں آپ نے لیٹرز کا ذکر اور وہ سارا، یہ کوشچن بھی اچھا ہے، مطلب مارکس آپ کو دینے والا ہے اس میں۔ آپ یہ 4th نمبر پہ جو کوشچن ہے یہ مارکس دینے والا کوشچن ہے۔ فرسٹ پہ جو ہم نے ڈسکس کیا جو کہ کوشچن نمبر 2 ہے اس پیپر کے حوالے سے، وہ آپ کا اچھا کوشچن ہے۔ پھر آپ کا آ جاتا ہے کنسیپٹ آف سیلف پیوریفیکیشن ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ۔ اب سیلف پیوریفیکیشن میں بھی آپ طہارت پہ جتنا لکھ سکتے ہیں، پاکیزگی پہ، نماز، روزہ، وضو، اپنے دل کی پاکیزگی کیسے کرنی ہے، کیا اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی خیر یہ پڑھا دوں گی۔ تو یہ بھی ٹھیک کویسچن ہے۔ اب اس کے اوپر بھی آپ کا امپریشن، رائٹنگ کا جو ایکسپریشن ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ایگزامینر کو کنونس کریں گے۔ آگے ایکسٹریمزم والا کویسچن بہت بہترین کویسچن ہے، اس کے اوپر آپ مطلب بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، سی ایس ایس کا جو اسپائرنٹ ہے وہ لکھے گا۔ لاسٹ اس کا کویسچن ہے ڈیفائن اجماع۔ اب یہ جو ہے نا، جیسے کہ اجماع کیا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کر دے، زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے مصارف، یہ آپ کے اس طرح کے کویسچن جیسے میتھ کے کویسچن نہیں ہوتے، کویسچن ہے آپ نے آنسر لکھا، وہ صحیح سالو کیا تو صحیح آپ کو مارکس مل جائیں گے۔ اس کا جو کویسچن نمبر 2 اور کویسچن نمبر 8 ہے 2017 کے پیپر کا، یہ خاص طور پہ وہ کویسچن ہے کہ جو بندہ اس کو اٹیمپٹ کرے گا اس کو زیادہ اچھے مارکس مل جائیں گے۔ باقی جو ہیں وہ نوٹ شوٹ اور یہ وہ اس میں ظاہر ہے تھوڑی سی آپ کی وہ آ جاتی ہے، آپ کا اپنا رائٹنگ ایکسپریشن تو اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو ان کویسچنس کو آپ خود بھی دیکھیں اور سلیکٹ کر کے مجھے بتائیں کہ اس کویسچن کو ڈیٹیل میں ذرا پڑھا دیں، تو وہ ہم ڈیٹیل میں کر لیں گے۔ باقی آج کا تو یہی تھا۔ آج اب اس حوالے سے آپ کا کوئی کویسچن ہے یا 2017 کے پیپر کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن ہے تو وہ آپ پوچھیں۔ اور آپ میں سے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ پاکستان افیئرس کے میں نے لیکچرز سٹارٹ کیے ہیں، وہ صرف ہسٹری پورشن ہوگا جو ہم اوپن کلاسز اس کی کر رہے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ کچھ سیف کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، کچھ باقی بھی وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہسٹری کا پورشن کروا دیں۔ تو وہ لیکچرز آپ لوگ ضرور سنیں کیونکہ وہ آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ کا حصہ وہاں سے کور ہو جائے گا، آپ کا ٹائم بچ جائے گا، پھر دوبارہ سے ہم اس کو سیف میں کریں گے، پھر آگے لے کے اس کو چلیں گے تو صحیح وہ کام ہوگا تو ضرور۔ لیکن ابھی آپ کا یہ ہے کہ ٹائم بچ جائے گا، آپ کے پاس وقت ہے تو وہ کلاسز بھی اٹینڈ کریں، اور تاکہ ہم ڈائریکٹ پاکستان افیئرس کو سٹارٹ کریں اپنے ڈومیسٹک ایشوز سے، کیونکہ پھر وہاں پہ ہمارا پاکستان افیئرس اور کرنٹ افیئرس تھوڑا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ طریقہ تو تھوڑا مختلف ہوتا ہے ظاہر ہے کرنٹ افیئرس کا اور پاکستان افیئرس کا، اس کو ہم اسی حساب سے لے کے چلیں گے، لیکن تھوڑا سا آپ فالو کر لیں اس پیج کو بھی اور اس کے لیکچرز کو، تاکہ آپ کا کچھ نہ کچھ کام ادھر سے بھی ہو جائے۔ اسلامک اسٹڈیز کے ہم نے مطلب 1-2 دفعہ سلیبس کو کور کیا ہے، اس وجہ سے ہم ابھی پاسٹ پیپرز کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے لیے پھر سے کلاسز ہوں گی، تو یہ نہیں آپ نے سمجھنا کہ ہماری تو کلاسز نہیں ہو رہی ہے وہ۔ اچھا، پھر آپ کا ایک کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پتہ کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی الگ سے، اس میں ابھی آپ سیف میں دیکھیں نا، سیف میں کہہ رہی ہوں کہ سی ایس ایس میں آپ کے ٹاپک وائز اوور آل اسٹڈی ہے نا پورے سی ایس ایس کے سارے سبجیکٹس کی، تو آپ اپنے ٹاپکس کو کم از کم کور کیا کریں۔ جب آپ سیف میں آ گئے ہیں تو پھر اس کا میکسیمم فائدہ اٹھائیں، جو بھی کلاسز ہو رہی ہے ساری سنیں، کوئی مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنے پیسے دیے ہوئے اپنے پیسے پورے کریں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی کلاس کو چھوڑنا نہیں ہے، ریویژن کریں، یہ وہ ٹیچرس کے کان کھائیں، ان سے پوچھیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو وہ پھر فائدہ اٹھائیں پورا بھرپور، سیلفش ہو جائیں۔ چلیں جی، آپ کا کوئی کویسچن نہیں ہے تو ہم اپنی تقریر کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، کل ملتے ہیں پھر اور کویسچنس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔